किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम है माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें सेहत अता फरमाई, हमारे आज़ा को अल्लाह पाक ने सलामत रखा। हम अपनी चाहत से देख सकते हैं, अपनी चाहत से बोल सकते हैं, अपनी चाहत से पकड़ सकते हैं, अपनी चाहत से चल सकते हैं। हमारे दिल की जो ख्वाहिशात होती हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं जाना है, आना है, कुछ भी करना है, हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन बहुत से अहबाब वो भी हैं कि जो अपनी चाहत से कुछ नहीं कर सकते, देखना चाहें नहीं देख सकते, बोलना चाहें नहीं बोल सकते, सुनना चाहें नहीं सुन सकते, चलना चाहें नहीं चल सकते। तो पता ये चला कि सेहत कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। हमें इस नेमत की कदर भी करनी है और अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र भी अदा करना है। मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़ा ही अहम शोबा स्पेशल पर्सन्स, ये वो शोबा है कि जिसमें गूंगे बहरे, नाबीना या माजूर इस्लामी भाई के जिनको हमारा मुआशरा कहीं आकर पीछे छोड़ देता है, लेकिन मेरी और आपकी प्यारी प्यारी दीनी तहरीक दावत इस्लामी ने इस शोबे को भी नहीं छोड़ा कि वो अहबाब कि जिनको नज़र नहीं आता, गूंगे बहरे हैं, नाबीना हैं या चलने फिरने से माजूर हैं, इनके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इसी शोबे के निगरान हाजी फ़ुज़ैल रज़ा अत्तारी भी हमारे इसी प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो ऐसा मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह पाक आपका आना मुबारक फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह शोबे का तारुफ हम रुकन शुरा से लेंगे, बाकायदा अंदाज में यही बता सकेंगे कि ये शोबा क्या है, क्यों बनाया गया और इसको बनाने की वजूहात क्या थी। इंशाअल्लाह मज़ीद भी गुफ्तगू रहेगी, हमारे साथ मेहमान भी हैं। सबसे पहले हम अब दुरूद पाक की एक फजीलत सुनेंगे और फिर हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, सबसे पहले हम रुकन शुरा की तरफ बढ़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि हमारा ये जो शोबा है स्पेशल पर्सन, ये क्या है, क्यों बनाया गया और किन अहबाब के लिए, किन हजरात के लिए ये बनाया गया। देखिए, दावत इस्लामी का जो मदनी मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो अपनी इस्लाह भी करनी है और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की भी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तो सारी दुनिया में गूंगे बहरे भी हैं, नाबीना भी हैं, मासूर भी हैं। जाहिर है कि दीन के अहकामात इन पर भी है, इन पर भी नमाज के फ़राइज़ है, नमाज के शराइत है, तो तहारत के मुतालिक इनको भी सीखना है। बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो बाज़ अहकामात ऐसे हैं कि वो इनके हिसाब से जो है उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली होती है, लेकिन झूठ से तो इनको भी बचना है, ग़ीबत से तो इनको भी बचना है, चुगली से तो इनको भी बचना है, हसद, तकब्बुर, बुग़्ज़ और कीने से तो इनको भी बचना है, और जन्नत में जाने वाले आमाल इनको भी करने हैं, क्योंकि जन्नत में कोई भी गूंगा नहीं होगा, कोई भी बहरा नहीं होगा, कोई भी माजूर नहीं होगा, है ना। ये तो दुनिया में ही है ना, इस पर ये सब्र करेंगे तो इनको अजर मिलेगा। अब ये वो तबका है कि इनमें भी तो नेकी की दावत देनी है, सारी दुनिया में ये लोग भी तो मौजूद है ना, इनको भी शफ़क़त चाहिए। बल्कि उमूमी जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, उनसे ज़्यादा शफ़क़त और महब्बत तो इन लोगों को चाहिए, क्योंकि एहसास कम तरीका वैसे ये शिकार होते हैं। तो अब इनको दीन सिखाना, इस्लाम सिखाना, शरीयत पर चलाना, जो दावत इस्लामी का मेन मकसद है, तो इसके लिए बाकायदा एक शोबा बनाया गया। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स दावत इस्लामी के बनते हैं कि जैसे लोग होते हैं उनमें काम करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकायदा एक शोबा बनाया गया और फिर इसमें मुबल्लिगीन जो है इनके पास जाकर नेकी की दावत देते हैं।
इसमें नेकी की दावत भी देनी और खिदमत भी है साथ में। सुभान अब जो नाबीना है तो उसका हाथ पकड़ कर लेकर चलना है, वॉशरूम लेकर जाना है, वुज़ू भी करवाना है, फिर उसको नमाज सिखानी है। अब नाबीना है, अब उसको तयम्मुम के मुतालिक सिखाना है, तो आप कैसे सिखाओगे? तो फिर उनके बाकायदा हाथ पकड़ कर जो है कि किस तरह हाथ ज़मीन पर रखना है, और फिर किस तरह चेहरे पर जो है वो हम मस करेंगे, और चेहरे का मसा किस तरह करेंगे, तो हाथ का मसा किस तरह करेंगे, बाकायदा हाथ पकड़ कर। ये इनको हमारे मुबल्लिगीन इस तरह सिखाते हैं। फिर गूंगे बहरे हैं तो अब ये सुन तो सकते नहीं हैं, तो अब बाकायदा एक इशारों की ज़बान का कोर्स होता है हमारा, जिसमें हमारे मुबल्लिगीन इशारे सीखते हैं, और इशारे सीख कर फिर गूंगे बहरों के पास जाकर इन्हें इशारों की ज़बान में नेकी की दावत देते हैं, और इन्हें नमाज के फ़राइज़, शराइत, अक़ाइद व अमल के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं। तो एक शुबा है इसमें, इनके मदनी काफ़िले भी सफ़र करते हैं, इज्तिमात भी होते हैं, इसके साथ साथ जो है ये भी इलाक़ाई दौरा करते हैं। जो काम है इनके भी बाकायदा काम है, और अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह इनमें ये तरकीब चल रही है। अच्छा, ये क्या ये भी मदनी काफिले में सफर करेंगे? जी जी, करेंगे नहीं, करते हैं, करते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि नाबीना और मैंने तो देखा है कि एक उमूमी की निस्बत इनका जज्बा ज़्यादा होता क्या बात है। एक नाबीना हमारे साथ मदनी काफ़िले में थे, उनकी उम्र जो है वो 70 प्लस होंगे वो, तो वो जब हमारे साथ मदनी काफ़िले में आए तो वो कहने लगे कि मैं बैग लेने अपनी बेटी के पास गया, इनके पास बैग नहीं था सामान रखने के लिए। इन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया नहीं मैं मदनी काफ़िले में जा रहा हूँ, अल्लाह, मैं बताता तो वो देती नहीं बैग, कि आप क्यों जा रहे हो इस उम्र में, और नाबीना भी हो, देख नहीं सकते, लेकिन मैं बताए बगैर बस उनसे तरकीब से लेकर आ गया। यानी इनका ऐसा जज्बा था। क्या बात, मतलब दीन का काम करने का जज्बा, माशाल्लाह। गो कि माजूर हैं मगर मजबूर नहीं। क्या बात है। मदनी चैनल के नाजरीन, ये है मेरी और आपकी प्यारी प्यारी दीनी तहरीक दावत इस्लामी। मुख्तसर सा हमने तारुफ भी सुना है इसी शोबे के हवाले से, और इसी शोबे के निगरान हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी साहब से। अल्लाह पाक हाजी साहब को उम्र खिजरी अता फरमाए, दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। हमारे साथ एक मेहमान भी हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, मेहमान का हम तारुफ भी लेते हैं। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हुज़ूर वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद अत्तारी। अब्दुल रशीद अत्तारी। क्या बात है अब्दुल रशीद भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब्दुल रशीद भाई, माशाल्लाह प्रोग्राम में आप आए हैं, और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि चूँकि आप एक माजूरी है, ये क्या है बीमारी? क्या पैदाइशी है या बाद में हुआ? ये क्या सिलसिला है ये? ये पैदाइशी इस हवाले से कुछ बच्चों के मतलब के हाथ या पाँव टेढ़े होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते सही, जिस तरह आम बच्चों के होते हैं। सही। पोलियो की ऐसी बीमारी है कि जो अमूमन 5 साल से कम उम्र बच्चों में जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होती है। बच्चों के जो कमज़ोर आज़ा होते हैं उन पर जो है वो ज़्यादा शिद्दत से असर करती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है ज़िंदगी भर के लिए जो है माजूर हो जाता है। अल्लाह, नॉर्मल अफराद की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ज़िंदगी के मामलात जो है वो ठीक तरीके से जो है अदा नहीं कर पाता। पोलियो जो है ये जिस्मानी मतलब कि बीमारी है कि जो जिसकी वजह से हाथ या पाँव ज़्यादातर इन्हीं दो अज़ा पर जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है जी। तो ये बचपन से है आपको? मेरी वालिदा ने बताया था कि 6 महीने की उम्र में मुझे पोलियो का जो है वो अटैक हुआ था। अल्लाह, तो उस वक्त ये इसकी वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट वगैरह नहीं थी, ये बहुत बाद में आई है। तो इसलिए जो है वो मैं मतलब कि इसका मुस्तकिल शिकार होकर रह गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हमें हर हाल में मदनी चैनल के नाज़रीन अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, हमें अल्लाह पाक कनाअत की दौलत अता फरमाए। अब्दुल रशीद भाई, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि देखें माजूरी है, इसके बावजूद आप ये इरशाद फरमाएं कि आप रोज़ाना का गुज़र बसर का सिलसिला क्या करते हैं? ज़ाहिर बात है पेट भी हमारे साथ है, खाना भी हमने खाना है, ज़िंदगी के दीगर मामलात भी हैं, तो ये इन सारे मामलात में आप अब क्या करते हैं? देखें बाज़ अहबाब तो वो होते हैं कि जब देखते हैं कि कुछ माजूरी है तो फिर वो भीख मांगने की तरफ आ जाते हैं, कि कभी ऐसा भी ज़हन बना है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ना कभी सोचा है, ना ही कभी दिल में ख्याल आया है। अल्लाह, बल्कि मैं तो कोशिश यही करता हूँ लोगों को समझाने की कम से कम कोई ऐसा ज़रिए रोज़गार अपनाएं कि आप अपने घर वालों पर भी डिपेंड ना करें, इंडिपेंडेंट रहकर जो है आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। सुभान अल्लाह। जैसी भी मतलब कि कमज़ोरी है उसको आप अपनी मजबूरी ना बनाएं, बल्कि जो भी आप इम्प्रूवमेंट उसमें ला सकते हैं उसमें लाएं और अपनी बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ आएँ। क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना
عبد الرشید بھائی نے بڑے احسن انداز میں ایک تو اپنا ابھی بتا دیا، اللہ پاک سے عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں کہ بچپن سے ہی 6 ماہ کی عمر میں فرما رہے ہیں کہ میری والدہ نے بتایا کہ پولیو کا ایک اٹیک ہوا۔ عبد الرشید بھائی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری تقریباً 42 پلس ہے۔ 42 پلس، تو 42 پلس عمر ہے، یہ سارا دورانیہ ہے، یہ ایک معذوری میں گزرا ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اس عالم میں بھی ایک میسج بہت پیارا دیا ہے، بھیک مانگنے کی طرف نہ کبھی ذہن گیا ہے اور نہ کبھی جانا چاہیے۔ اچھا، اللہ پاک سے ہم قناعت کا سوال کرتے ہیں۔ آج ہمارا اس پروگرام میں موضوع بھی قناعت ہی ہے، تو کیا فرماتے ہیں یہ قناعت کیا ہے؟ قناعت کے جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ قسمت پر راضی ہو جانا، یعنی اس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے نا اس پر یہ راضی ہو جائے۔ قناعت کا معاملہ صرف مال یا روزی سے ہی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے عبد الرشید بھائی نے بتایا کہ اس کنڈیشن میں بھی انہوں نے قناعت کر لی نا، یہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ کیا بات! ٹھیک ہے نا، تو قناعت کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے، صرف مال سے ہی نہیں ہے، صرف روزی سے ہی نہیں ہے، عزت سے بھی ہے، شہرت سے بھی ہے، کھانے سے بھی ہے، پینے سے بھی ہے، کمانے سے بھی ہے، کہ اللہ پاک نے جو مجھے عزت دی ہے ٹھیک ہے اس پر بندہ قناعت کر لے، جو کھانے کو مل گیا بندہ اس پر قناعت کر لے، اس پر راضی ہو جائے، اس پر راضی ہو جائے۔ اور صوفیہ کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ قناعت جو ہے کہ روز مرہ کی جو بندے کی ضرورت کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، اگر وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو یہ بھی قناعت۔ اللہ، تو قناعت کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ بندے کو صبر کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ بہت پیاری بات تھی کہ بھئی کسی پر بھی ہم ڈیپینڈ نہ کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی ہو جائے۔ اللہ پاک نے اگر اس طرح بنایا ہے تو مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جو میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ملنی ہے، تو میں اسی میں مجھے سروائیو کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو قناعت کی برکت سے جو ہے بندہ اللہ کا شکر گزار بھی بنتا ہے۔ قناعت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ کہ اسی نے غنا دی اور قناعت دی۔ مال کا ملنا بھی نعمت ہے اور قناعت بھی نعمت ہے، تو مالداری کی نعمت بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے، قناعت کی نعمت بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ اور جس کو قناعت کی نعمت اللہ پاک نے دی، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک اسے پسند فرماتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی قناعت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ قناعت کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور قناعت کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے قناعت جو ہے وہ دل کی مالداری ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے نا، ایک تو بندے کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اس کو ہرس بھی ہوتی ہے، اور کمانے کی ہرس ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا ہوتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے یار اس چیز کی کمی ہے، یار کڑھائی تو آ گئی یار، اگر بریانی بھی آ جاتی، بریانی تو آ گئی ہے یار، میٹھا بھی ہوتا، یہ ہرس ہے۔ اور ایک شخص کے سامنے دال رکھی ہوئی ہے، وہ دال کھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے پیٹ بھر گیا کہ تو نے مجھے دال عطا کر دی، تو نے مجھے ایک روٹی عطا کر دی۔ اس سوکھی روٹی سے بھی جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیٹ تو بھر جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے بڑے مالدار تھے نا، بادشاہ تھے، آپ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، لیکن پہلے آپ بادشاہ تھے، تو آپ اپنے جو کھڑکی ہوتی ہے وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے وہ روٹی کھائی، پانی کا بھرا ہوا پیالہ پیا اور مزے کی نیند سو گیا۔ آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ جب یہ اٹھ جائے نا تو میرے پاس لانا اس کو۔ تو جب وہ اٹھ گیا تو خادم لے کر آیا، تو آپ نے اس سے فرمایا تمہیں بھوک لگی تھی؟ کہا ہاں لگی تھی۔ کہا روٹی سے پیٹ بھر گیا؟ کہاں بھر گیا۔ پیاس لگی تھی؟ لگی تھی۔ ایک پیالے پانی سے پیاس بجھ گئی؟ کہا بجھ گئی۔ نیند آ گئی؟ کہا بڑی مزے کی نیند آئی۔ تو آپ نے کہا کہ پھر میں اتنا مال کیوں جمع کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر، جب ایک روٹی سے پیٹ بھر گیا، ایک پیالے سے اس کی پیاس بجھ گئی اور اتنی مزے کی نیند آ گئی۔ اب کسی کے پاس مال کی دولت ہے، کیا اس سے وہ نیند خرید سکتا ہے؟ کیا اس سے نیند خرید سکتا ہے؟ مال کی دولت سے حرص کی دوا لے سکتا ہے؟ وہ نہیں لے سکتا۔ تو قناعت جو ہے یہ دل کی مالداری ہے، اور اللہ پاک جس کو دل کی مالداری عطا فرما دے، جس کو قناعت عطا کر دے، تو اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت بھی عطا فرما دے۔ تقوی کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ تقوی جس کو اللہ پاک دے تو اللہ پاک متقی سے محبت فرماتا ہے، اللہ پاک متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک متقیوں کے اعمال قبول فرماتا ہے، اللہ پاک متقیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو جس کو قناعت کی دولت دی اس کو تقوی کی دولت دی۔ اچھا، تقوی کیا ہے؟ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا، یہ اس کا ادنا درجہ ہے، اور بھی اس کے درجات ہیں، کامل تقوی ہوتا ہے، ورع ہے، یہ پورے اس کے درجات ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی متقی کو کبھی محتاج نہیں دیکھا، کہ وہ متقی ہو، تقوی والا ہو اور محتاج ہو۔ قناعت
یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہونا یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے، کیا بات، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ پاک سے پوچھیں کہ ہم کون سا عمل کریں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ واہ، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ بنی اسرائیل پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا عمل کریں تو تو ان سے راضی ہو جا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے راضی ہو جائے میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ اللہ 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 اللہ، یعنی جو میں ان کو دیتا ہوں یہ اس پر راضی ہو راضی ہو جائے، جائے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے اللہ پاک کی بے شک، کہ کسی کو غریبی دی تو اس میں حکمت ہے اللہ حکمت ہے، پاک بے کی۔ شک۔ اب غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں ہوگا، وہ تو حساب کتاب میں پھنسا ہوا ہوگا۔ پھر جو ہے جس کو قناعت کی دولت نصیب ہوئی اسے سکون قلب ملتا ہے۔ ہائے ہائے، اصل تو قلب کا سکون ہے نا، بے شک۔ جس کو قلب کا سکون مل گیا اس کو تو ساری دولت مل گئی۔ ایک تو اللہ کی رضا کی دولت مل رہی ہے، تقوی کی نعمت مل رہی ہے، پھر قلبی سکون مل رہا ہے، بے شک، قلبی راحت مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو حرص نہیں ہے۔ بے شک، جس کو حرص ہوتی ہے نا اس کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ دیکھیں حرص جو ہے یہ قناعت کی ضد ہے، ضد ہے، ٹھیک ہے نا، دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اب جو حریص ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا، حریص جو ہے اللہ پاک اس سے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حریص جو ہے اسے قلبی سکون نہیں ملتا۔ قناعت کرنے والے کو قلبی سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ حل میں مزید کا نعرہ نہیں ہے نا، جو مل گیا اس پر صبر کر رہا ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کی محبت میں تو جھوٹ بولتا ہے، دنیا کی محبت میں تو دھوکہ دیتا ہے۔ اب وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، بھائی کتنے کی ہے؟ بھائی 100 روپے کی، وہ بولے بھائی 80 کی دے دو، تو کہتے ہیں 95 کی تو مجھے پڑی ہے، پھر وہی چیز اس کو 80 میں دے دیتا ہے وہ، ہے نا۔ اب جھوٹ کوئی بھی 15-20 روپے کا نقصان کر کے تو نہیں دے گا۔ ایسے ہی، اب کانے ہوتا ہے نا قناعت کرنے والا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہائے ہائے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ایسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ قناعت کرنے والا باطنی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ باطنی بیماریوں سے بچتا ہے اور بہترین اوصاف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، واہ، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، جو ملے وہ شکر ہو، کل کی نہ فکر ہو۔ اچھا شکر ادا کرنا خود کتنی بڑی نعمت ہے، بے شک، یہ وصف کتنوں کے اندر ہے، ہائے ہائے، یہ وصف کتنوں کے اندر ہے۔ تو قناعت کی برکت سے بندہ شاکر بنتا ہے، بندہ صابر بنتا ہے، قناعت کی برکت سے بندہ سچا بنتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، کیونکہ کوئی بھی متقی دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ قناعت کی نعمت کی برکت سے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، اس کو دل نرم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے فضائل ہے قناعت کے، اللہ پاک بس کرم فرمائے کہ ہم اس کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے پیارے پیارے فضائل ہم نے سنے۔ قناعت کی برکت سے اللہ پاک بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک بندے سے محبت فرماتا ہے۔ قناعت کی کئی ایک برکات ماشاءاللہ رکن شورا سے ہم نے سنی ہیں۔ عبدالرشید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالرشید بھائی، آپ سے ایک عرض کروں گا کہ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی سوچا ہو کہ میرے اندر کوئی کمی ہے؟ کبھی اس طرح کا سوال ذہن میں آیا ہو؟ اگر سوال ذہن میں آیا ہے تو پھر آپ نے خود ہی اس کا جواب کیا دیا ہے؟ الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنی معذوری کی وجہ سے اپنے اندر کوئی کمی محسوس نہیں کی، کیا بات ہے، بلکہ اپنے بہن بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایکٹیو میں رہا ہوں اچھا، الحمدللہ، ماشاءاللہ، گھریلو کام کے حوالے سے یا باہر کے کام کے حوالے سے یا پرسنل اپنی لائف اپنے آپ کو مطلب کہ مینٹین کرنے کے حوالے سے، بنانے کے حوالے سے الحمدللہ کبھی اس چیز کی کمی محسوس نہیں کی میں نے۔ اچھا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ عبدالرشید بھائی، یہ تو سعادت مندی ہے کہ ایک معذوری ہونے کے باوجود بھی آپ کے دل میں اس طرح کا خیال بھی نہیں آیا۔ آپ جس طرح فرما رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ معذوری ہوتی ہے نا جب، تو پھر اس وقت بندہ پھر بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے یار میں تو مجبور ہوں، میں پڑھ کر کیا کروں گا، مجبور ہوں، میں کام کر کے کیا کروں گا، میں تو معذور ہوں، تو میں یہ آگے کیوں بڑھوں گا، آگے لائف نہیں ہے میری، آگے میری ڈیمانڈ نہیں ہے، یا آگے میں بڑھ کر کیا کروں گا۔ تو اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں کبھی اٹھے ہوں تو کیا کبھی آپ پیچھے ہٹے ہیں یا پھر آپ نے حالات کا مقابلہ کر کے آگے بڑھے ہیں آپ؟ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ کی بات کے حوالے سے، جی جیسے اکثر لوگ آج کل جاب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جی جی، سب سے پہلی پرائرٹی ان کی یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جاب مل جائے، کہ زندگی بھر کا جو ہے وہ سکون مل جائے گا ان کو۔ بالکل، کوشش میں نے بھی کی ہے، بہت کوشش کی ہے، لیکن نہیں ملی، جاب نہیں ملی تو پھر اپنے کاروبار کی طرف آئے۔ اچھا، الحمدللہ جاب بھی مطلب کہ پرائیویٹ جاب کی ہے میں نے، اور فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ 10 سال جاب کی ہے میں نے، ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے میرا اپنا پراپرٹی ڈاکومنٹیشن کا کام رہا ہے، اور ابھی بھی میں الحمدللہ کر رہا ہوں۔ مطلب اپنا بزنس کر رہے ہیں؟
کیا بات ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا یہ ایک سوچ ہے کہ ہم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کیسے بھی آئیں، بھلے آندیاں چل رہی ہیں، بھلے طوفان چل رہے ہیں، مطلب حالات کی آندیاں ہیں، لوگوں کے تانوں کی آندیاں ہیں، لوگوں کے ڈیگریڈ کرنے کی آندیاں ہیں، طوفان ہیں، پہاڑ ہیں، دکھوں کے، آزمائشوں کے، لیکن ان ساری چیزوں سے بندہ آگے گزرتا ہے۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ کہاں سے ملے، یہ کیسے ملے؟ یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے، اور بندہ جب دین اسلام اور شریعت کو سیکھتا ہے نا، کیا بات ہے، تو پھر یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ مجھے حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ اور یہ دنیا مختصر ہے، علماء نے اس کی مثال دی کہ سمندر میں جو چڑیا چونچ میں پانی لے، یہ دنیا کی زندگی، باقی پورا سمندر آخرت کی زندگی۔ اللہ اور یہ سمندر بھی صرف سمجھانے کے لیے، سمندر اور ایک قطرے سے سمندر کو کیا نسبت، ورنہ تو جو آخرت کی زندگی ہے تو یوں سمجھے کہ سمندر بھی اس کے سامنے قطرہ ہے۔ تو اس مختصر سی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو جس کی آخرت پر نظر ہوتی ہے اور دین اسلام اور شریعت پر وہ چلتا ہے، تو دین میں حوصلہ ہے، اسلام میں حوصلہ ہے، حوصلہ ہے، جذبہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے، ہمت ہے، احساس کمتری نہیں ہے نا۔ تو یہ دین کی برکت ہے۔ تو بندہ جب کسی چیز پر کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے ہٹا نہیں سکتی۔ پھر بعض اوقات جو آزمائشیں آ رہی ہوتی ہے، پریشانیاں آ رہی ہوتی ہے، تو یہ آگے کی کچھ بہتریاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ، وقتی طور پر بندے کو یہ پریشانی لگتی ہے، یہ رک گیا، جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے نوکری نہیں ملی، ٹھیک ہے، اگر اس وقت نوکری مل جاتی ان کو، تو کیا آج ان کا اپنا بزنس ہوتا؟ ایسا وہ نوکری کر رہے ہوتے، بالکل، وہی کسی نہ کسی کے تحت ہوتے ہیں، تانے بھی سن رہے ہوتے، باتیں بھی سن رہے ہوتے، نوکری پھر نوکری ہوتی ہے۔ لیکن جب نوکری نہیں ملی تو یہ ہمت نہیں آ رہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں نہیں تو یہاں، یہاں نہیں تو یہاں، یہاں نہیں تو یہاں۔ آپ یہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو اس وقت بہت بڑے بڑے عہدوں پر ہے، یا دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار ہے، یا بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اگر ان کی زندگیاں بھی آپ دیکھیں گے تو اسٹرگل سے بھری ہوئی، بے شک، کوششوں سے بھری ہے، یہ دن رات لگے رہنے سے ہوتا ہے۔ تو جذبہ بندے کو کبھی بھی اپنا کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ جب کسی چیز پر رک جاتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے الحمدللہ۔ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ ہمارے سامنے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو معذور نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمت ہار کر، حوصلہ ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی معاذ اللہ نشے میں لگ جاتا ہے، جی ہاں، اس طرح کے لوگ آپ نے کئی دیکھے ہوں گے، ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں ہوں گے، لیکن نشے کے سبب روڈوں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے نا؟ تو یہ کم حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہمت، یہ بھی مطلب یہ حالات اور اس سے مقابلہ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ تو بندے کو جو ہے وہ حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسپیڈ، آپ جب گاڑی لے کر چلیں گے تو سگنل بھی آئیں گے، بیریل بھی آئیں گے، کھڈے بھی آئیں گے، لیکن جو کھڈا دیکھ کر رک گیا تو رک گیا، وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے نا۔ تو چلتے رہیں، چلتے رہیں۔ ایک کامیاب آدمی کا قول ہے کہ اپنی منزل کی طرف اڑ کر جاؤ، اڑ کر نہیں جا سکتے، دوڑ کر جاؤ، دوڑ کر نہیں چل کر نہیں رینگ رینگ کر جاؤ، صحیح، چلے گا وہ پہنچے گا، رکے گا وہ پہنچے گا نہیں۔ کیا بات ہے۔ تو جو امتحان پاس کرتا ہے وہ آگے نکلتا ہے۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے، لیکن 7th کلاس میں کون جائے گا؟ جو 6th میں پاس ہوگا، جو فیل ہوا تو وہیں رہ جائے گا۔ بالکل، تو یہ امتحان اس طرح کے زندگی میں آتے ہیں، ان امتحان کو پاس کرنا ہوتا ہے، اس سے نکلنا ہوتا ہے، وہ آگے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم رکن شورا کی پیاری پیاری باتیں بھی سن رہے ہیں، قناعت کے حوالے سے بھی عبدالرشید بھائی کی باتیں بھی سن رہے ہیں، ان احباب کے لیے کہ جو معذور ہیں اور لیکن ہمت ہار چکے ہیں، اپنا حوصلہ پست کر چکے ہیں، ان کے لیے بڑا پیارا یہ سلسلہ ہے۔ اور عبدالرشید بھائی کو دیکھیں، بچپن سے ہی، یوں کہیے کہ یہ سمجھیے کہ پیدائش سے ہی یہ ایک بیماری کا سلسلہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہمت، ان کا حوصلہ ابھی بھی جوان ہے، 42+ عمر بتائی ہے، لیکن ہمت، حوصلہ ماشاءاللہ دیکھیں کیسا جوان ہے۔ پڑھائی بھی کی، محنت بھی کی، جاب بھی کی، اور پھر اپنا بزنس وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم پیکیج دیکھتے ہیں۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق
دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. عبدالرشید بھائی ماشاءاللہ پیکیج ہم نے دیکھا ہے آپ کا. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جب آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اس کے بعد پھر آپ کا کیا سلسلہ رہا؟ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر تقریباً 3.5-4 سال جاب کی. جاب کی آپ نے؟ جی صحیح. یہ جاب پرائیویٹ تھی کہیں جاب؟ پرائیویٹ جاب. اچھا جی یہ تقریباً اس جاب کے بعد پھر میں نے اپنا پراپرٹی ڈاکومنٹیشن کا کام اسٹارٹ کیا تھا. وہ اپنا تھا آپ کا؟ جی جی صحیح. وہ تقریباً عرصہ 10 سال تک میں نے کام کیا ہے. صحیح. اس کے بعد پھر مجھے فیضان مدینہ سے جاب کی آفر ملی. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس کے بعد تقریباً میں نے عرصہ 10 سال تک مکتبۃ المدینہ ہیڈ آفس میں جاب کی ہے ایز اے اکاؤنٹس آفیسر کے. صحیح. تو اب جاب ختم ہونے کے بعد اب میں نے اپنا پراپرٹی ڈاکومنٹیشن کا کام جو ہے دوبارہ سے اسٹارٹ کر لیا. ہم تو چینل میں جو دیکھ رہے تھے وہ آپ کی جاب کا ایک سلسلہ ہے. اب کیا یہ جاب ہی جاری ہے؟ نہیں جاب ختم ہو چکی ہے. اب میں اپنا پرسنل بزنس کر رہا ہوں دوبارہ پراپرٹی ڈاکومنٹیشن کا. زبردست ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ یہ دیکھیں معذوری کا سلسلہ بھی ہے, پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاب کی, پھر بزنس کیا, پھر 10 سال فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ جاب کی, اور اب عبدالرشید بھائی پھر سے اپنے بزنس کی طرف ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے بزنس میں, ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ پیکیج بھی ہم نے دیکھا, پھر عبدالرشید بھائی کی گفتگو بھی ہم نے سنی کہ تعلیم کا سلسلہ, پھر جاب, پھر بزنس, پھر جاب, پھر اب دوبارہ بزنس کی طرف ہے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں ان حضرات کے حوالے سے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی معذوری آئی جاتی ہے تو ان کا فوکس صرف بھیک مانگنے پر ہو جاتا ہے, یا پھر اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اس معاشرے کا حصہ نہیں سمجھتے؟ ایسے حضرات کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اصل میں یہ توکل کی ایک کمی ہے, یہ اللہ کی ذات پر. جی جی بالکل. اللہ پاک نے جس کا وعدہ فرمایا, ٹھیک ہے نا, یہ تو انسان ہے, ٹھیک ہے, معذور ہیں اور انسان ہے. اور آپ تو صرف معذوروں کی بات کر رہے ہیں نا کہ معذوری بھیک تھوڑی مانگتے ہیں. اچھا خاصا چلتا پھرتا ہٹا کٹا یہ بھی تو بھیک مانگ ہی رہا ہوتا ہے نا. آپ نے نہیں دیکھا روڈوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں. اچھا پھر وہ ایک مافیا پوری ایک یہ ہوتی ہے جو بچوں کو جو ہے وہ اغوا کرتے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں جلا دیتے ہیں. اللہ پاک ان سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف کرنا چاہیے. چند سکوں کی خاطر یہ بھی ہرس ہی ہے نا, کہ ہرس بندے کو جو ہے وہ گویا کہ اندھا کر دیتی ہے, اور یہ ان کا یعنی وہ حدیں پار کر دیتا ہے. قناعت کی دولت نصیب ہوگی نا, وہ حدود کے اندر رہے گا ہمیشہ. اس کے تو تصور میں بھی کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی میں حد کراس کروں, شریعت کی حد کراس کروں. لیکن ہرس یہ اتنی بری لت ہے, یا جو بھی اس کو کہہ لو آپ, کہ یہ بندہ حدیں پار کر دیتا. محنت مزدوری کرے, اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا. دیکھیں ان کی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ عبدالرشید بھائی یہاں پر آئے اور ان کے واقعات ہم سن رہے ہیں, پیکیج بھی ہم نے دیکھا, تو اس میں کتنی ہماری تربیت ہے کہ یہ معذور ہو کر بھی اللہ پر بھروسہ کر کے انہوں نے بھیک نہیں مانگی, انہوں نے اس معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا, ہے نا, اور یہ اللہ پر بھروسہ کیا, اللہ نے اللہ پر توکل کیا, تعلیم بھی حاصل کی, پڑھتے بھی رہے, آگے بھی بڑھتے رہے. جو اللہ پاک نے ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ پیسہ بہت ہے تو بندہ کھا بھی بہت لے گا. بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کو بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کھا نہیں سکتے, وہ پی نہیں سکتے, کڈنیاں فیل ہو جاتی ہے, وہ پانی نہیں پی سکتے. بس وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم کو اتنا پانی پینا ہے, اس سے زیادہ مت پینا ورنہ تمہارے پھیپھڑوں میں پانی بھر جائے گا, تمہاری موت واقع ہو جائے گی. تو پھر وہ اتنا پانی پیتا ہے. ایک بادشاہ تھا, اس کی کڈنیاں فیل تھی, پانی نہیں پی سکتا تھا. بادشاہ تھا, بادشاہ ہوتا ہے سلطنت کا مالک. اس کے سامنے اس کا خادم غلام آتا اور گھڑے سے پورا پانی کا جو ہے وہ پیالہ بھرتا اور گھٹا گھٹ پی جاتا. یہ اس کو دیکھ کر حسرت کرتا اور کہتا کہ کاش پانی پینے کے معاملے میں تیری طرح ہوتا, کہ میں بادشاہ تو ہوں, میں جی بھر کے پانی نہیں پی سکتا, میں اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ مال سے جو ہے وہ دوست خریدا جا سکتا ہے, وفا نہیں خریدی جا سکتی. مال سے دوا خریدی جا سکتی ہے, شفا نہیں خریدی جا سکتی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ملے گا. حرص جو ہے یہ بندے کا صبر لے لیتی ہے. حریص پہ صبر تھوڑی ہوتا ہے, تبھی تو وہ جلد بازی کرتا ہے, وہ جلد باز بھی ہوتا ہے. یعنی حرص کتنی بری لت ہے کہ اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں, اور قناعت کتنی پیاری دولت ہے کہ اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں.
قناعت میں عزت ہی عزت ہے، واہ، حرص میں ذلت ہی ذلت ہے۔ ذلت ہی ذلت۔ ہاں، اللہ پاک ہمیں قناعت کی دولت نصیب کرے۔ جو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ دیکھیں یہ پرندے بھی توڑتے ہیں، بے شک۔ ان کے کون سے کاروبار ہوتے ہیں، ہائے ہائے، ان کی کون سی دکانیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمندر میں بعض ایسے جانور بھی ہیں جن کا ایک لقمہ جو ہے نا وہ منوں کا ہے، اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، ایک لقمہ، اللہ پاک ان کو بھی تو عطا فرماتا ہے۔ عطا فرماتا وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من عطا کرتا ہے۔ ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل کریں اور آخرت پر نظر ہونی چاہیے۔ حساب کدھر سے دیں گے، حساب کیسے دیں گے؟ کیسے دیں گے اس کا؟ حساب، جس کا حساب ہوا وہ ہلاک ہوا، اللہ اکبر۔ اور حساب تو جو ہے وہ حلال پر ہے، حرام پر تھوڑی ہے۔ ہائے، حرام پر تو عذاب ہے، عذاب۔ حساب حلال کا ہوگا، اور حلال کا حساب اتنا مشکل ہے کہ بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ جو خالص حلال میرے پاس ہے اس کا حساب کیسے دے سکتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کسی کو یہ تمنا تھی کہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو جنتی تھے لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو خواب میں ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہوا۔ تو آپ 2 چادروں میں تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی آپ غسل کر کے آ رہے ہیں نا، محسوس ایسا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، مجھ پر رحمت فرمائی، مجھ پر کرم کیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم سے جدا ہوئے کتنا ٹائم ہوا؟ کہا حضور 12 سال۔ کہا ابھی حساب دے کر آ رہا ہوں۔ اللہ، قطعی جنتی، یہ وہ فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ کہ زمین ہلتی ہے نا تو آپ درہ لگاتے ہیں ہائے ہائے، اور کہتے ہیں زمین ہل رہی ہے، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ اللہ، زمین ساکن ہو گئی۔ یہ جہاں سے گزرتے شیطان راستہ بدل دیتا۔ راستہ بدلتا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر ہوتا۔ یہ وہ تھے۔ اللہ اکبر۔ حساب کون دے کی سکتا؟ تو رائے پر قرآن پاک کی آیات آتی ہیں۔ 21 آیات ہے مبارکہ، ان کی رائے پر جو یہ چاہتے تھے جو کہ اگر ایسا ہو جائے تو، اگر یہ حکم آ جائے تو، اور قطعی وہ جنتی، قطعی مراد جنت۔ مصطفیٰ، یوں کہیں کہ دعائے مصطفیٰ۔ حضور نے تو دعا کر کے اللہ پاک سے حضرت عمر کو مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنا خوف نصیب کرے، یہ خوف خدا تھا۔ تو وہ لوگ جو معذور ہیں یا معذور نہیں بھی ہیں، وہ بھی تو بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے روزی ان کی جائز نہیں ہوتی ہے۔ بات صرف انہی کی تھوڑی ہوتی ہے کہ جو بھیک مانگتے ہیں یا بھیک منگوا رہے ہیں، جو اور بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یوں چور مشہور نہیں ہوتے، ڈاکو مشہور نہیں ہوتے، لیکن وہ سفید چور ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، ہوتی ہے نا، لوگوں کو دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، مال لے کر بھاگ جاتے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہترین صوفہ سیٹ لگے ہوتے ہیں، مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے مطلب کہ گناہوں کے ذریعے جو ہے وہ رزق حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں لے کر جائیں گے؟ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ بے شک۔ حرص ختم نہیں ہوتی نا۔ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے کہ ایک اور وادی ہو۔ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ماشاءاللہ آپ رکن شورا کی گفتگو بھی سماعت فرما رہے ہیں، عبدالرشید بھائی کی گفتگو بھی سنی، پیکیج بھی آپ نے دیکھا۔ یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے۔ ہر مسلمان کی چاہت یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ اگر ہم اللہ پاک کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اوصاف اپنے اندر اپنانے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، قناعت کو اختیار کرنا ہے، گمنام بندے بننا ہے، یعنی ایسا بندہ بن جائیں کہ جو ہمیں اللہ کا بنا لے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک یہ ساری سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ جب قناعت بندے کو نصیب ہوتی ہے تو جیسے رکن شورا شروع میں فرما رہے تھے کہ جب بندہ قناعت پسند ہوتا ہے تو اس وقت بندہ بہت ساری گناہوں سے، بہت ساری بیماریوں سے، قلب کی جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے بندہ بچ جاتا ہے، وہ اور بہت سارے فضائل بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے نا جی جی، کہ میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ غمزدہ حاسد کو دیکھا، ہائے ہائے، جو حسد کرتا ہے، حسد کرنے والا، جو سب سے زیادہ غمگین، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہترین زندگی گزارنے والا
اس کو دیکھا جو قناعت پسند ہے. سبحان اللہ. امیدیں لمبی نہیں ہیں، امیدیں لمبی امید بھی نہیں ہے ہے، نا. فکریں نہیں ہیں. تو یہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. بالکل جو ہے نا، پہلے بندہ ضرورت کے لیے کماتا ہے، جی. پھر جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آسائشوں کے لیے کماتا ہے، جب آسائشیں بھی پوری ہو جاتی تو پھر حرص کے لیے کماتا ہے. تو یہ تو اتنا کرتا ہے کہ ضرورت کے لیے، اور ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی تو اس پر بھی یہ صبر کرتا ہے نا. وہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ شہزادہ ملنے کے لیے آیا، تو ان کے گھر کے باہر جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا. آواز دی کہ بھائی شہزادہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ باہر نہیں آئے. دوسری آواز لگائی، تیسری آواز، پھر جو آواز لگانے والا تھا اس کو غصہ آیا، بولے شہزادہ کھڑا ہے، یہ آ کر کھڑا ہے، تم ملنے نہیں آتے ہو، باہر نہیں نکلتے ہو. آپ سوکھی روٹی لے کر آئے، اور کہا جس کا اس پر گزارا ہو جاتا ہے اس کو اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. جو قناعت پسند ہوتا ہے نا وہ باوقار ہوتا ہے، وہ چاپلوسی نہیں کرتا، کیا بات. کیونکہ اس کا گزارا جو اللہ نے دیا اس پر اس کا گزارا ہو رہا ہے. بالکل. اب اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے. عموماً بندہ بڑے لوگوں سے اپروچ کب کرتا ہے؟ ایسے لوگ جب اس کا ظاہر ہے کہ اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں. بالکل. اور کام کون سے ہوتے ہیں؟ پھر ظاہر ہے کہ دنیا کے ہی کام ہوتے ہیں. دنیا کے معاملات میں وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن جس کو دنیا کے معاملے میں ترقی نہیں کرنی، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے اور جو اللہ نے دیا اسی پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی وہ مال پر اللہ کی رضا کو ترجیح دے رہا ہے. کانے شخص جو ہے کانے ہے نا، اور جو اللہ کی رضا پر مال کو ترجیح دے وہ حریص ہے. کہ اللہ کی رضا پر ہی اس نے مال کو ترجیح دی، اور رب اس ایسی ترجیح دی کہ رب کی نافرمانی کرنے لگ گئے. تو اللہ ہمیں قناعت کی دولت نصیب کرے، جو ملے شکر ہو، کل کی نہ فکر ہو. کاش قناعت کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے. کیا بات. اور امیروں کو بھی قناعت چاہیے کہ حرص نہ ہو، ہوس نہ ہو، جو مل گیا وہ بھی اس پر شکر ادا کرے اللہ پاک کا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک اور پیکیج ہے، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں. میرا نام رئیس احمد ہے، میں گلستان جوہر میں رہتا ہوں. ہمارے دوست ہیں منیر احمد. رشید ان کے چھوٹے بھائی ہیں جس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. رشید کے بارے میں یہ تھا کہ جب رشید پیدا ہوئے تو یہ پولیو تھا ان کو. تو اس سلسلے میں ہم نے کافی کوشش کی، میں اور منیر ہم دونوں اس کو گودوں میں لے جاتے تھے ہاسپٹل. اس کے 3-4 آپریشن بھی ہم نے کروائے لیکن سروائیو نہیں کر پائے. اس کے بعد پھر اس کی عملی زندگی کا آغاز ہوا. اس کو ہم نے اسکول میں داخل کرایا، جس کا آنا جانا ایک مسئلہ تھا. پھر اس کی وین وغیرہ ہم نے لگوائی لیکن یہ پڑھتا رہا. اس کے بعد پھر یہ کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا. کالج میں بھی کچھ مسئلے مسائل اس کے ساتھ معذوری پہ رہے لیکن یہ سروائیو کرتا رہا. اس کے بعد پھر جاب کا جب سلسلہ ہوا تو میں ایک کمپنی میں جاب کیا کرتا تھا. وہاں میں نے اس کو ڈیٹا انٹری آپریٹرس میں نے اس کو اپنے پاس لگا لیا تاکہ ذرا کمپیوٹر سے اس کو معلومات ہو. 3-4 سال اس نے میرے پاس وہاں پہ کام کیا بہت محنت سے، لیکن آنا جانا اس کا ہمیشہ مسئلہ رہا، بسوں میں سفر کرنا. تو اسی لیے اس کو ہم نے اور چھوڑا تاکہ یہ خود آئے جائے، تاکہ رہے، اس کو پتہ چلے کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے. پھر بعد میں فیضان مدینہ کا اس نے کہا کہ مجھے وہاں سے آفر آئی ہے، میں جاب کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہی تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر یہ جاب ہو اور وہاں جانا نصیب کرے. پھر یہ میرے پاس سے فیضان مدینہ جاب پہ رہا. بائک اس کو ملی پھر 3 پہیوں والی. جب اس کا آنا جانا زیادہ مشکل ہو گیا تو پھر اس کے لیے بائک کا انتظام کیا گیا تاکہ اس کو آنے جانے میں جاب پہ آسانی رہے. اب اللہ کا شکر ہے اپنے پیروں پہ ہے، اپنی کماتا ہے، اپنے کسی کی محتاجی نہیں ہے اس کو، اللہ کا شکر ہے. نمازیں بڑی پابندی سے کسی بھی علاقے میں گیا ہو، کہیں پر بھی ہو، میرے پاس بھی ہو، اذان ہونی ہے اور اس کو ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے کہ مسجد کہاں ہے. دل میں تیری یا الہی محبت ہے، دل میں تیری یا الہی محبت، تو اسلام کے. تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح اچھا رکھے، محنتی رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے. اور یہ ہمارے بالکل بچوں کی طرح، بلکہ میرے بچوں کی طرح ہے یہ. تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ پریشانیوں سے دور رکھے. سلامت ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، تو رکھنا سلامت. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا پیکیج کہ ہمارے عبدالرشید بھائی کے بھائی کے دوست انہوں نے بتایا عبدالرشید بھائی کے حوالے سے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہے. معذوری ہے لیکن مجبوری نہیں ہے. یہ بڑا پیارا ایک میسیج ہے اس میں کہ پڑھائی بھی کی آپ نے اور اس کے ساتھ بزنس بھی کیا، پھر جاب کی، پھر بزنس کیا اور ابھی پھر بزنس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ایک اہم بات کہ نماز سے محبت، جہاں پر یہ ساری بات ہے
کہ معذوری بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نماز سے محبت ہے۔ عبدالرشید بھائی آپ سے میں ایک سوال یہ کروں گا کہ دینی ایکٹیویٹی کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں ان حضرات کو بھی کہ جو معذور ہیں لیکن دینی ایکٹیویٹی میں آگے نہیں بڑھتے، یہ تو ان کے لیے پیغام ہے، پھر اس میں ان احباب کے لیے بھی پیغام کہ وہ حضرات کے جو بالکل صحیح ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء سارے سلامت ہیں لیکن وہ دینی ایکٹیویٹی کی طرف نہیں آتے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اپنی دینی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں تقریباً 7ویں 8ویں کلاس میں تھا اس وقت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ مسجد درس میں، ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، سالانہ اجتماعات میں بھی الحمدللہ شرکت کا سلسلہ رہا ہے۔ کیا بات ہے، مدنی قافلوں میں بھی سفر رہا ہے میرا۔ کیا بات ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ کیا میسیج دیتے ہیں ان حضرات کے لیے کہ جو صحیح سالم ہونے کے باوجود بھی نماز کی طرف بھی نہیں آتے ہیں؟ یہاں پر تو ایک یہ ہے کہ معذوری ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجبوری نہیں ہے، نماز کی طرف نہیں ہیں، دیگر معاملات بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف تو بالکل اعضاء سارے سلامت ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آتے یا دیگر جو دینی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف نہیں آتے، کیا فرماتے ہیں آپ ان کے حوالے سے؟ ماحول، صحبت، تو جیسی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، صحبت کے مطابق ہی اس کی سوچ بنتی ہے۔ بے شک، اچھی صحبت جنت میں لے جائے گی، بری صحبت معاذ اللہ جہنم کا سبب بن سکتی ہے، تو اچھی صحبت اپنائیں۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم نے دیکھ لیا کہ ایک معذور اسلامی بھائی 13-14 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو ان کی مدنی سوچ بنی اور یہ نماز کے بھی پابند ہوئے اور ان کے اندر جو ہے خودداری بھی پیدا ہوئی اور الحمدللہ خودداری والی یہ زندگی جی رہے ہیں۔ اور ہمارے سامنے تو پورا سلسلہ میسیج ہی ہے نا ہمارے لیے، بے شک، پورا سلسلہ میسیج ہی میسیج ہے۔ ہے۔ آپ دیکھیں شروع سے جب ہم ان کے پیکیجز دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ سروائیو کر رہے ہیں، تکلیف تو ہے نا، لیکن ان کو گھر پر بیٹھنا گوارا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں، یہ خودداری ہے۔ خودداری ہے، بے ہاں شک، خودداری ہے، تو خودداری ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کی نا کہ قناعت پہ عزت ہی عزت ہے، عزت ہی عزت، لالچ میں طمع میں ذلت ہی ذلت ہے، تو عزت والی زندگی کیوں نہیں گزارے؟ کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ کسی کے مال پر نظر کیوں ہو؟ اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اگلے سلسلوں میں بھی کئی ایک ہمارے موضوع چلیں گے تو اس میں ہمیں اور بھی کئی باتیں پتہ چلے گی۔ تو واقعی یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں معذور ہوں مجبور نہیں، کیا بات۔ تو جو معذور نہیں وہ کیوں مجبور ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا قناعت کے حوالے سے موضوع تھا، رکن شورا کی گفتگو بھی سنی اور عبدالرشید بھائی کی گفتگو بھی سنی۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، معذور ہوں مجبور نہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب غم